अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस वक्त आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो दौरा चीन है और उसमें आला सतह की अस्करी और सियासी मुलाकातें हैं और इसके साथ साथ जो स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है उसका भी अज़्म किया गया है और उसको बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। ये बड़ा सिग्निफ़िकेंट है और ख़ास तौर पर मई के बाद पाक भारत जंग के बाद से जिस तरह से फील्ड मार्शल ने अमेरिका का दौरा किया और वहाँ पर ख़ास तौर पर अमरीकी सदर से उनकी मुलाकात और उसके बाद फिर हम ये दौरा चीन उनका देख रहे हैं और मुख्तलिफ़ डेलीगेशंस जो पाकिस्तान आते रहते हैं उनसे मुलाकातें या आलमी सतह पर पाकिस्तान का जो एक कद बढ़ने की बात है और मुख्तलिफ़ शराकतदारियों की बात है, एक बड़ा ये पॉजिटिव सिमत में तमाम तर चीज़ें हैं और इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। और ख़ास तौर पर पाक चीन दोस्ती और पाक भारत जंग में जो चीन का एक ताउन और सपोर्ट हमें रही उसकी भी जितनी हम तारीफ़ करें या बात करें वो कम है। और फिर साथ साथ तुर्की की अगर बात की जाए तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त हमारे सामने। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में हम ज़रूर इस मामले को डिस्कस करें, इस पर थोड़ी सी बात करें। इसके साथ साथ फिर जो सियासी मामलात हैं और उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ 5 अगस्त की तारीख़ जब इमरान खान की कैद को 2 साल हो जाएंगे, एक तहरीक चलाने की उन्होंने बात की, लेकिन वो तहरीक ख़ुद ही इमरान खान साहब कह रहे हैं, उनकी पार्टी कह रही है कि वो जोश व खरोश नज़र नहीं आ रहा। और फिर एक डिवाइड है। उन्होंने अपील की है अपने तमाम तर पार्टी रहनुमाओं से कि वो इख्तलाफात बुलाएं और 5 अगस्त के लिए तैयारी करें, लेकिन ऐसी कोई सूरत फ़िलवक्त नज़र नहीं आ रही। एक दूसरे के हवाले से बयानात हैं जो पार्टी में सामने आते हैं और फिर शायद पार्टी में बहुत सारे इनके रहनुमा ख़ुद ही कोई तैयारी या कोई इस तरह का मामला करना नहीं चाह रहे हैं। फिर एक ख़बर आई थी इमरान खान साहब के दोनों साहबजादों की कि वो पाकिस्तान आएंगे और वो तमाम मामलात को आगे लेकर चलेंगे। वैसा नहीं हुआ, लेकिन वो अमेरिका ज़रूर पहुंच गए जहां पर उन्होंने कुछ अहम मुलाकातें की हैं और बहुत सारे लोगों का ये आम ख्याल है कि एक अमली तौर पर तहरीक का आगाज़ उन्होंने कर दिया है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और एक कोशिशों का आगाज़ उन्होंने कर दिया। अब ये कितनी फ्रूटफुल रहेंगी, इस तरह की उम्मीदें बहुत सारी लगाई गई थी डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद भी कि अब शायद फ़ौरन इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, लेकिन उनका कोई ज़िक्र भी नहीं आया, कोई इस तरह का मामला नहीं हुआ और मुख्तलिफ़ उम्मीदें मुख्तलिफ़ औक़ात में लगती रहीं, लेकिन कुछ रिज़ल्ट उस तरह से आया नहीं। और बहुत सारे लोग इसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ बतौर जमात उसकी नाअहली करार दे रहे हैं, जिसको पब्लिक सपोर्ट होने के बावजूद वो कुछ ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपने जो एहतजाज थे, जो चीज़ें थीं, उनको भी गलत रंग दिया। बुशरा बीबी ने भी आकर मामलात को ख़राब किया, अली अमीन गंडापुर साहब से भी जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई और पंजाब की सतह पर ख़ुसूसी तौर पर बड़ी नाकामी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को रही। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में इस मामले पर हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ़ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सार राना साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आगा इकरार हारून साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं और आज़म चौधरी साहब भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए सबसे पहले मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से बात करना चाहूँगा। एक तो वो था जो एक जमात कोशिश करती रही और जो रंग देती रही बतौर इदारा या उनकी शख्सियत को, और फिर एक वो है जो अमली तौर पर उन्होंने किया और उसके बाद कुदरत ने, खुदा ने उनको जो इज़्ज़त दी है और मिलती जा रही है, और ये सिर्फ़ उनकी ज़ात की नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए है। चाहे वो जाकर अमरीकी सदर से मुलाकात कर रहे हों या यहाँ पर बतौर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल वो चीन का दौरा करें और सिर्फ अस्करी हुकाम से मुलाकातें ना हों बल्कि सियासी हुकाम से भी मुलाकातें, और उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए, पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद होता है। कैसे देख रहे हैं इसे आप? बेशक इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद होता है, और बल्कि ये तो अब जनरल आसिम मुनीर साहब की सलाहियतों का भी इम्तहान है कि वो अमेरिका और चीन दोनों को बेवक्त कैसे मुतमईन करते हैं। ये बहुत बड़ा एक इम्तहान है, और जितनी अल्लाह ने, जैसे आपने बताया कि अल्लाह ने उन्हें सलाहियतें दी हैं और इज्जत दी है, वैसे तो पाकिस्तान के तकरीबन तमाम जितने भी माजी के भी जनरल्स आए हैं, अल्लाह ताला का उन पे करम होता है। जाहिर है वो एक प्रोसेस से निकल के ऊपर तक आते हैं, तो और एक मेहनत से शाखा के साथ आते हैं, तो वो बनता है। लेकिन चूंकि फील्ड मार्शल साहब इस टाइम पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल हैं, तो और फिर ये वो हैं जो जंग के बाद, जीतने के बाद बने, तो इनका इमेज कुछ और है। सो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक चीन का दौरा डिसाइसिव है, क्योंकि इसमें अमेरिका के साथ जो भी हम जहाँ खड़े हैं, जाहिर है चीन को भी उस हवाले से कुछ क्यूरीज होंगी
اور یہ اگر آرمی چیف صاحب گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ایک ان کے لیے پاکستان کے لیے بڑا اہم موقع ہے کہ پاکستان اپنے اصل جو اتحادی ہے اس کو بھی اعتماد ملے. اور میری دعا ہے کہ کوئی وقت ایسا بھی آئے کہ ہماری جو پولیٹیکل حکومتیں ہوتی ہیں وہ بھی اتنی طاقتور اور اتنی ان پہ اللہ کی رحمت ہو جائے کہ وہ بھی پاکستان کے پولیٹیکل فیس کے ساتھ جا کے لوگ ان پہ ٹرسٹ کریں کہ یہ واقعی ہی اصل حکمران ہے اور وہ جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. لیکن انفارچونیٹلی لیکن رانا موجودہ صاحب آپ نے حکومت جو دیکھا ہے ہوگا جیسے ہی جو بھارت کے ساتھ جنگ کا معاملہ تھا مئی کے بعد ایک ڈیلیگیشن تشکیل دیا گیا اور اس نے دورے کیے مختلف ممالک کے. وہ بالکل تمام تر سیاسی لوگوں پر تھا اور آئی تھنک ان کا بھی بڑا ایک مقام رہا. انہوں نے بھی بڑے اچھے انداز میں پاکستان کا مقدمہ پیش کیا اور ان کو بھی اللہ نے عزت بخشی. نہیں بالکل اللہ نے انہیں عزت بخشی. وہ بالکل ایسی ہے جیسے شادیوں میں ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ کھانا تم نے کھلانا ہے اسٹیج پہ ہم نے بیٹھنا ہے, اتنی کی عزت بخشی. ادروائز یہ کہ اگر شہباز شریف صاحب کیپیبل ہیں تو ٹرمپ کو انہیں بلوا لینا چاہیے تھا اور ان سے کر لینا چاہیے تھا اور پھر پاکستان کے فیصلے انہیں کرنے چاہیے تھے. لیکن یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فیلڈ مارشل 24 کروڑ لوگوں کے دل کی دھڑکن ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ کرنے کی طاقت ان کے پاس ہے, باقی شامل ہو جائے. تو یہ چین کا دورہ بڑا اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اللہ نے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو صلاحیت دی ہے وہ یقیناً چین کو یہ یقین دلا کے کہ ہم اصل اتحادی اس کے ہیں, لیکن جو جیو پولیٹیکل ہمارے پرابلمز ہیں اس کے مطابق کچھ فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ایک اچھا اس دورے سے اچھے رزلٹ لے کے آئیں گے. یعنی کہ رانا صاحب آپ مطمئن نہیں ہیں جو سیاسی ہماری حکومت ہے اس میں موجود لوگوں سے اور اس کے قد کاٹ سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا نہیں کر. آپ کے اس جملے سے میں مطمئن نہیں ہوں کہ حکومت بھی ہے کوئی سیاسی. اچھا میں اس جملے سے بھی مطمئن نہیں ہوں. تو ذرا ایلیبریٹ کریں میرے لیے پلیز تھوڑا سا. دیکھیں نا, میں کیا اگر کہوں ان کو؟ حکومت ہو اور وہ حکمران ہو تو فیصلے انہیں کرنے چاہیے. پھر فیصلے کے لیے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو نہیں جانا چاہیے. نہیں فیصلے پھر تو وزیر اعظم آپ کو کیا نہیں پتا کہ شہباز شریف صاحب سوئمنگ کر رہے تھے جس وقت ان کو فون آیا فیلڈ مارشل کا, جنگ لگی ہوئی تھی, انہوں نے اجازت مانگی, پھر وزیر اعظم نے اجازت دی. نہیں آپ نے سنا یہ قصہ؟ رانا صاحب ہنسنے کی کیا اس میں؟ جو انہوں نے کسی کو کہا کہ یار فون رکھیں ان کا فون آ سکتا ہے تو میں یہ نہ ہو کہ میں اٹینڈ نہ کر سکوں, غیر حاضری ہو جائے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کمال کرتے ہیں. باقاعدہ یہ قصہ بیان کیا گیا ہے, اجازت مانگی گئی تھی, اجازت دی گئی, اس کے بعد ہی تو فوج نے جو کیا وہ کیا. آپ ماننے کو کیوں نہیں تیار ہوتے؟ بالکل نہیں میں آپ کی بات سے بالکل مان گیا, بلکہ ذمہ داری اسے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک تو وہ صبح کے وقت سوئمنگ کر رہے تھے. یہ دیکھیں نا اللہ نے طاقت کیسے ہمارے اندر پیدا کی ہے جو دنیا سے ہٹ کے ان کی زندگی ہے. لیڈر اسی کو کہتے ہیں. اور پھر انہوں نے جس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ کہا کہ یار یہ فون رکھ لو, ایسا نہ ہو کہ فون آئے اور میں اٹھا نہ سکوں, میرے لیے پرابلم. تو پھر دیکھیں نا ذمہ داری ہے تو انہوں نے اجازت دی, بہت اچھی بات ہے. اور میرا تو بھائی سارا وزن اپنے فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ ہے کیونکہ وہ پاکستان کو کرائسس سے نکال رہے ہیں. مجھے اطلاعات یہ بھی ہے کہ سعودی عرب, یو اے ای, کویت سے بھی معاملات چل رہے ہیں. وہ $100 بلین کے قریب انشاءاللہ انویسٹمنٹ پاکستان آئے گی اور انشاءاللہ پاکستان کے دن بدلیں گے. چلیں یہ ہر وقت میں جو بھی آرمی چیف رہے ہیں انہوں نے کوشش کی ہے. کبھی باجوہ صاحب انگلی پکڑ کے لے کے جایا کرتے تھے, اس سے پہلے کی بھی مثالیں ہیں. اب یہ تو چلیں لے کے نہیں جا رہے تو خود ہی سارا کچھ کر رہے ہیں. میں ذرا آغا صاحب کی جانب پڑھوں گا. آغا صاحب, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں سر اس سارے معاملے کو؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور خاص طور پر دورہ چین, اور چین کی تو اہمیت اور پاکستان کے لیے میرے خیال سے اب تو کوئی سوال مئی کے بعد سے جو آل آؤٹ سپورٹ جس طرح سے چین نے دی, اس کی بڑی تکلیف بھی ہے ہمارے دشمن کو اور بہت سارے ممالک کو. اب یہ دورہ وہ کر رہے ہیں جب معاملات یہ تھے کہ شاید پاکستان اب دوبارہ امریکی کیمپ میں جا رہا ہے یا اس کی طرف کچھ چیزیں پیش رفت ہو رہی ہیں. تو یہ دورہ یہ واضح کرے گا, بتائے گا, پیغام دے گا کہ نہیں ہماری اصل شراکت داری چین کے ساتھ ہے, اینڈ وی آر ویری تھینکفل فار دا سپورٹ دے ہیو آلویز ایکسٹینڈیڈ ٹو اس. بہت شکریہ ارسلان. آپ کے سوال کا جو ایک آخری پارٹ ہے وہ بہت ہی سیریس اور سینسٹیو ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان
अमेरिका के साथ जाएगा। देखें, पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के साथ गया है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा स्टैंड ऑफ अभी तक इस रीजन में नहीं हुआ है जिसमें अमेरिका और चाइना आमने सामने हो। पाकिस्तान का असल टेस्ट तो तब होगा कि खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन हो जिसमें अमेरिका और चाइना एक दूसरे के सामने आ जाए, तो फिर तारीख हमें बताएगी कि पाकिस्तान किसके साथ जाएगा। हमेशा से चाइना पाकिस्तान का एक टाइम और टेस्टेड दोस्त रहा है। हमेशा चाइना ने बुरे से बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है, और चाहे वो इंटरनेशनल फोरम हो, कुछ भी हो, अमेरिका ने पाकिस्तान के हक में कभी वीटो नहीं किया है। चाइना ने हमेशा पाकिस्तान के हक में वीटो का इस्तेमाल किया अगर जरूरत पड़ी है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इस रीजन के अलावा जहां भी जरूरत पड़ी है, पाकिस्तान अमेरिका के साथ ही खड़ा हुआ है, और मेरा ख्याल है अमेरिका के साथ ही खड़ा होगा। इसमें किसी किस्म का किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। हाँ, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी अमेरिकन जंग डायरेक्टली इंडो पैसिफिक में आ जाती है, जैसे कि आई मीन पॉसिबल आप कह सकते हैं कि ताइवान का स्टैंड ऑफ हो जाता है, इंडो पैसिफिक में कोई सिचुएशन आ जाती है, फिर पाकिस्तान के बारे में टेस्ट टूस्ट में लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा। फिर हम देखेंगे पाकिस्तान किसके साथ खड़ा होता है। ये तो है आपके आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब। आप इसको देख कैसे रहे हैं, दूसरी बात ये बात आपको और हम सबको मान जानी चाहिए कि एक नया सेटअप और एक रीसेट हो रहा है सोसाइटी में, जो कि होना था। जब आपका पॉलिटिकल कार्डर थ्रू आउट सर्व ना कर पाए, तो फिर वो स्पेस बहरहाल मुल्क चलाने के लिए किसी ना किसी को लेनी थी। जो जंग इंडिया ने हम पे लॉन्च की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें उसमें इज्जत दी, वो तो अगर काइनेटिक वार की बात करते हैं वो तो 100% पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी ने की। अगर आप डिप्लोमेटिक सर्कल पे भी देखते हैं तो वो भी आप उसमें आप देखें कि हमारे फॉरेन ऑफिस के जो वो फॉरेन ऑफिस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, मैं उनको ब्यूरोक्रेट कभी नहीं कहता, क्योंकि दे आर आप कह सकते दे आर नॉट जर्नलिस्ट, दे आर प्रोफेशनल एंड दे आर एक्सपर्ट इन ओनली इन फॉरेन अफेयर्स। उन्होंने जीती। और आप अगर मीडिया की वॉर देखते हैं तो आपको ये बात बगैर किसी उसके मानना पड़ेगी, वो ISPR ने और ISPR की टीम ने ही जीती। पूरी ISPR की वो टीम या उस पूरे जो जितनी भी ब्रीफिंग्स हो रही थी, क्या आपने उन ब्रीफिंग में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब को या सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साहिबा को कहीं बैठे देखा है? नहीं, ISPR अपनी अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा था, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अपनी जगह पर लगे हुए थे और इंटरनेशनल मीडिया को भी इंटरव्यूज दे रहे थे। अपना अपना किरदार था सबका। मैंने किरदार की बात नहीं की है। सबसे इंपॉर्टेंट ISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी वो फॉरेन ऑफिस में थी, जिसके साथ उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर बैठाए हुए थे और स्पोक्समैन ऑफ फॉरेन ऑफिस बैठाए हुए थे, शफकत साहब, और DG ISPR बैठे हुए थे। जी बिल्कुल ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मीडिया के साथ उनका इंटरेक्शन था। उस इंटरेक्शन में यही लोग थे। उसमें आपको आप और ये भी देख लीजिएगा कि इसहाक डार साहब बीइंग ए सेनेटर, मैं उनको पॉलिटिकल कार्डर में नहीं डालता हूँ। वो अपनी फील्ड जिसको वो अपने ही हैंडल कर रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस, जो कि मैं शायद ना यहाँ पे बात करूँ। ही इज ए प्रोफेशनल मैन, ही नोज व्हाट टू से एंड ही नोज व्हाट टू डू। कहने की मुराद ये है कि वो सारी जंग, जितने गाने बनाए गए, जितने टीजर बनाए गए, जितने स्लोगन्स बनाए गए, वो कहां से आ रहे थे? आप बताइए ना मुझे, क्या वो पॉलिटिकल कार्डर से आ रहे थे? क्योंकि जब भी आप स्पेस देते हैं तो स्पेस डेफिनेटली पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तान आर्मी उसको आती है फिल करने के लिए। और फिर हम इल्जाम लगाते हैं कि जी कि ये सब चीजें इन्होंने अपने हाथ में ले ली है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं जिनकी जो बातें थी वो उसी तरफ इशारा करती हैं। ऐसा नहीं है, आप पॉलिटिकल कार्डर को डेवलप नहीं कर सकें। आप हमेशा ये कहते थे कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल कार्डर को डेवलप नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया गया क्योंकि उनकी इंटरवेंशन थी। और भाई 15-16 साल हो गए, कोई इंटरवेंशन ही नहीं, 20 साल हो गए यार। अब तो पॉलिटिकल कार्डर का भी चोर हो जाना चाहिए था। लेकिन जब भी पाकिस्तान को कुछ जरूरत पड़ती है, ये फ्लड्स आए हुए थे, क्यों बुलाया आपने पाकिस्तान आर्मी को 247 अपना 45 इस्तेमाल करते हुए? करें ना अपना आपका ब्यूरोक्रेट जो कि अपना यानी कि SUV लेके फिरता है, हर उसका
ایک اسسٹنٹ کمشنر بھی 2.5 کروڑ روپے کی, کدھر گئے وہ؟ جنگ ہو پاکستان آرمی, فلڈ ہو پاکستان آرمی, زلزلہ آئے پاکستان آرمی, ایون اگر ٹڈی دل حملہ کر دے پاکستان آرمی, اگر کووڈ ہو تو پاکستان آرمی. اور پھر اگر پاکستان آرمی کا جو اپنا فیلڈ مارشل ہے وہ کسی انٹرنیشنل ڈگنیٹی سے مل لے, آپ اس کو برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جناب کمپرومائز ہو گئی ہے پولیٹیکل گورنمنٹ. نہیں, پولیٹیکل کارڈر کمپرومائز نہیں ہے, وہ اتنا آئی ویک ہو گوٹ یور چکا ہے. پوائنٹ آغا صاحب کہ وہ پولیٹیکل کارڈ جو ہے میچور ہی نہیں ہوا, اس نے اپنی اسپیس خود ہی گین نہیں کی, ایک ویکیوم رہا اور وہ ویکیوم کو فل کرتی ہے پھر افواج پاکستان, اور وہ ہر سطح پر ہے, چاہے انتظامیہ کے معاملات ہوں, دیگر معاملات ہوں, ان کیس آف ایمرجنسی یا اور بڑے اہم معاملات ہوں. اور دس از دا ریالٹی آئی تھنک وچ یو ہیو اسٹیٹڈ. ایک بریک کی جانے میں پڑھوں گا, بریک سے واپس آ کر اعظم چودھری صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اعظم چودھری صاحب, آپ نے بات سنی, اسرار رانا صاحب نے بھی جو فرمایا, آغا صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی, آپ کی کیا رائے ہوگی اس سارے معاملے پر؟ آئدر وی شوڈ لک ایٹ دا برائٹر سائڈ کہ جی اس وقت چاہے وہ دورہ امریکہ ہو, چاہے دورہ چین ہو, یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں. اتنا میرے خیال سے پتہ تو ہمیں تھا ہمارے دوست ممالک کون سے ہیں, لیکن ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ جس طریقے سے اب ہم کہہ سکتے ہیں, جو بالکل سامنے ابھر کر آئے, جو ممالک جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا, بتایا, پھر اس کے فوراً بعد جو پاکستان نے پڑوسی ممالک اور آگے پیچھے کے دورے کی, تو یہ ایک تو میدان میں جنگ کو جیتنا ایک معاملہ ہے, پھر سفارتی سطح پر بھی اس میں کامیابی حاصل کرنا, سپورٹ ممالک کی رہنا, تو ایک بڑی ون ون سچویشن ہے پاکستان کے لیے اور دنیا کے لیے ایک بڑا سرپرائز ہے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیں ارسلان, جہاں تک یہ ابھی فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ ہے, یہ تو خاصی اہمیت کا عمل ہے, کیونکہ چائنا کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ہمیں دو طرفہ ہمارے مفادات ہیں, ان کے ہمارے ساتھ, ہمارے ان کے ساتھ, چاہے وہ کاروبار کا معاملہ ہو, چاہے وہ اسٹریٹجک معاملات ہوں, دونوں طرف دونوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں. اور چائنا اور امریکہ, یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی, ان دونوں کے ان سے تعلق استوار رکھنا اور توازن رکھنا, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اس وقت چیف مارشل صاحب کیونکہ وہی اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اور ان کے لیے واقعی یہ کہ اسرار رانا صاحب درست کہہ رہے ہیں, ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کس طرح توازن برقرار رکھیں گے. کیونکہ جب مشکل وقت تھا تو چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا, چاہے وہ جنگ, یہ حالیہ جنگ کا معاملہ تھا, چاہے ماضی میں بھی ہم دیکھیں, تو چائنا نے ہمیشہ ایک دوست کی طرح ہمارا ساتھ دیا. اور جہاں تک اکنامک ایشوز ہیں, اکنامک معاملات ہیں, آپ کا سی پیک کو لے کے یا باقی ملک کے اندر بہت سارے معاملات میں چائنا آپ کے شانہ بشانہ کھڑا نظر آتا ہے. حتیٰ کہ جب آپ کو اکنامک کرائسس آتا ہے, آپ کے پاس جو ریزروز ہیں ان میں کمی بیشی ہوتی ہے, تو چائنا ہی ہے جو اپنے پیسے آپ کے پاس رکھواتا ہے, آپ کے اکاؤنٹس میں آپ کی اکانومی کو سہارا دیتا ہے. لیکن اس میں اصل معاملہ یہی ہے جو میرے دونوں ساتھیوں نے بات کی کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کہاں پہ ہے. کیا پولیٹیکل گورنمنٹ کو نہیں پتا کہ یہ اس کا کام تھا جو اس وقت آرمی کر رہی ہے؟ باقی تو بہت ساری چیزیں ابھی آغا صاحب نے گنوائی ہیں, اس سے تھوڑا آگے چلے, آپ کی اکانومی SIFC وہ بھی آرمی کرے اور پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لے کے آئے, پاکستان کی ایگریکلچر وہ گرین پاکستان کا انیشیٹو لے کے وہ بھی آرمی کرے. پھر گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو سو کالڈ ہماری سیاسی گورنمنٹ ہے اور ملک کے اندر ہم کلیم کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے, وہ ڈیموکریسی ہمیں ملک کے اندر نہ نظر آ رہی ہے, نہ حکومت کا کوئی کردار نظر آ رہا ہے. جہاں تک آپ نے ڈپلومیٹک افیئرز میں کہا کہ پاکستان کی کامیابی, اس کے لیے بھی آپ دیکھیں تو آپ کو فوج ہی آگے نظر آئے گی. اب اگر ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ فیلڈ مارشل صاحب کی ہوتی ہے, کیوں نہیں پرائم منسٹر صاحب کی وہاں پہ ملاقات ہو پاتی؟ آپ کے وزیر خارجہ بھی اس طرح ہمیں وائبرنٹ نظر نہیں آتے. جس طرح یہ دیکھیں, انڈیا نے اگر مار کھائی ہے, اس نے اپنی ایروگینس سے مار کھائی ہے. انڈیا کا جو رویہ تھا, اس کا وزیر خارجہ ہو یا اس کے وزیر اعظم ہو, ان کا رویہ بڑا ایروگینٹ تھا اس جنگ کے دوران, اور ان کے جو پرانے دوست بھی تھے وہ بھی انڈیا کے ساتھ ایروگینس کی وجہ سے نہیں کھڑے ہوئے, اور جس کا ہمیں بلا مبالغہ ہم تھا, اس کی اچھی پرفارمنس تھی, وہ لوگوں سے ملا ہے. لیکن جو اصل میں جو حقائق اس کے پس پردہ ہے, پوشیدہ ہے, اس میں آپ کو پھر آرمی نظر آئے گی, آرمی کی ایفرٹس نظر آئیں گی. اچھا چوہدری صاحب, ویسے اسحاق ڈار صاحب بھی واشنگٹن پہنچ گئے ہیں, ان کی امریکی وزیر خارجہ سے آج ملاقات بھی طے ہے. دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے آپ نے پچھلے دنوں بہت ساری خبریں بھی سنی. ان کا سب سے بڑا جو انٹرسٹ تھا وہ پاکستان کے اندر یہ جو بٹ کوائن وغیرہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کو یہاں پہ لے کے آنا,
لیکن اس میں بھی ایک بہت بڑا ایک یہاں پہ لیگل ایک اس میں خلاف موجود ہے کہ آپ کے پاکستان میں جو کام غیر قانونی ہے، جس کے لیے ابھی تک کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہے، آپ نے اس کے اوپر ایک ادارہ یہاں پہ کھڑا کر دیا، اور اس ادارے کے تحت آپ نے اس ڈیجیٹل کرنسی کے لیے یہاں پہ کام شروع کروا دیا، لیکن نہ آپ پارلیمنٹ میں اس کے بل قانون سازی کے لیے گئے، نہ آپ نے بل پاس کیا۔ اسحاق ڈار صاحب کا اور ان کے صاحبزادے کا سارا فوکس اس چیز کے اوپر تھا کہ پاکستان کے اندر کسی طرح کے یہ ڈیجیٹل کرنسی اس کو لانچ کر دیا جائے۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب کی جو اصل ایکسپرٹیز ہیں وہ تو صرف ان کی خزانہ کے اندر ہے، وہ وزارت خزانہ میں رہے، جو خارجی معاملات ہیں اس کے اندر تو ان کے کوئی ایسی ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے کوئی سرو کیا ہوتا، وہ کوئی ٹیکنوکریٹ رہے ہوتے، وہ انہوں نے کوئی ماضی کے اندر وزیر خارجہ کے طور پر کام کیا ہوتا، یا اس دور کے اندر جو جنگ کا دورانیہ تھا یا آج تک ان کے کریڈٹ پہ کوئی بھی ایسی چیز ہو تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شاید انہوں نے کچھ ملک کے لیے خارجہ امور کے اوپر کام کیا ہے۔ لیکن ہمیں تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ جہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں آپ کو پیچھے آرمی کا کردار نظر آتا ہے، آرمی ہی سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اگر ابھی گئے بھی ہیں تو وہ صرف ایک فیس سیونگ کے لیے جا سکتے ہیں، کسی کام کے لیے میرا نہیں خیال کہ وہ وہاں گئے ہوں۔ رائٹ سر، پوائنٹ آگے بڑھنا چاہوں گا میں، رانا صاحب کی جانب واپس آؤں گا۔ رانا صاحب، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، 2 سال مکمل ہونے کو ہیں، کچھ احتجاج کرنے کی کوششیں لیکن اتنا فروٹفل نہیں رہا، اور اب کیا وجہ ہے؟ ایک پبلک سپورٹ بھی ان کو ہے، لوگ ان کے ساتھ ہیں، کوئی مومنٹم نہیں نظر آ رہا، کوئی جوش و خروش نہیں نظر آ رہا، ان کی پارٹی لیڈرشپ میں نہیں نظر آ رہا۔ اب عام آدمی نے کیا نکلنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ 5 اگست کی انہوں نے تاریخ دی تھی، پریشانی ہے کافی زیادہ، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ اسلام، اگر آپ اجازت دیں تو صرف میں آغا صاحب کی ایک بات کو بڑھانا چاہ رہا ہوں، صرف 2 جملے اس پہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ جی آغا صاحب نے میری کنفیوژن دور کر دی ہے ساری، کہ سب کچھ جو ہے وہ آرمی کرتی ہے، واقعی پھر یہ حکومت کا تو جواز رہتا ہی نہیں۔ دوسری بس صرف ایک سوال ہے، کسی ٹائم میں ویسے پوچھ لوں گا کہ یہ سکسیس ساری ہے تو پھر یہ، جی رانا صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ جو ہمارے اور دیگر مسائل ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ معاشی بحران، سیاسی عدم استحکام، اس طرح کے، میرا خیال یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو تو کم سے کم دیکھ لینا اور یہ ناکامی اپنے سر لے لے۔ اینی وے، جو اب میں اس کا آتا ہوں جواب آغا political صاحب اس کی اپنی طرف ٹرن پہ تو دیں گے، میں ذرا اب اس معاملے پر آپ کی رائے چاہتا میں کنٹینیو کروں؟ ہوں۔ جی جی پلیز۔ اچھا، میں دیکھیں بات یہ ہے، ہمیں ہم ظاہر ہے کنورٹڈ ہے نا، ہم تو ہمیں دیوتا بنا کے اور دیوتا جیسے اوصاف والے لوگ، یا نہ بھی ہوں تو ہم وہ اوصاف ان میں تلاش کرتے ہیں۔ عمران خان ایک انسان ہے، ہیومن بینگ ہے، گوشت اچھا، پوست کا انسان ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کوئی دیوتا نہیں ہے کہ وہ جو چاہے گا اور جیسے چاہے گا ویسے ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک شخص 2 سال سے جیل میں، 250 مقدمات ہے، آپ اس سطح پہ نیچے گر گئے کہ آپ نے عدت جیسے پر بھی اس پہ مقدمہ کر دیا، اس کی بیوی کو سزا کر دی، اس کی ساری پارٹی یا طائب ہو گئی یا بھاگ گئی یا مقدمات کا شکار ہو گئی۔ باہر اگر کوئی ایک دفعہ نعرہ بھی لگا دے تو وہ اس کی سنوائی نہیں ہوتی۔ 9 مئی کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے دونوں لوبیے ہیں، آغا صاحب بھی اور اعظم بھائی بھی، تو ان سے پوچھیں 9 مئی کے بعد لوگوں نے اپنے بچے چھڑانے کے لیے گھر تک گروی رکھ دیے، پلاٹ بیچ دیے کہ ہمارے بچوں پہ داغ نہ لگ جائے۔ اتنا فسطائیت کا مظاہرہ ہوا پنجاب پولیس کی طرف سے، لوگوں کے لیکن رانا گھروں صاحب میں آپ گھس کے مانیں جو ان توڑ کے پکے سچے مخلص دل کے قریب ساتھی تھے وہ نہ پکڑائی دیے، وہ دوبارہ سینیٹر بھی منتخب ہو گئے، یہ میں کہتا ہوں اصل محبت ہوتی ہے۔ نہیں، اگر آپ یہی بات کہہ رہے ہیں نا تو میں ایک پاکستانی کے طور پہ نا، میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ جو شہداء ہیں، میں تو ان کے لیے 10 کروڑ لفظ بھی بولوں تو میں ان کے وہ نہیں ادا کر سکتا جو بلا شبہ، انہوں نے قرض ہم پہ چڑھا دیا، اپنے خون سے پاکستان کے چراغ امن کے جلائے۔ کل بھی ایک جو لڑکا ہے زیاد شہید ہوا، میجر، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے ساتھ ایک سپاہی، یار وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، ان کی بھی ماں کو تکلیف ہوئی ہوگی، باپ ہے، بھائی ہے، ہم ان کا خون کا دین دے ہی نہیں سکتے۔
اور جو ان کی توہین کرتا ہے ان یادگاروں کی 100 بار اس پہ لعنت، اسے پھانسی دیں چوک میں کھڑا کر کے، لیکن معافی نہ دیں۔ استحکام پارٹی میں چلے جائے تو معافی، پریس کانفرنس کر لے تو معافی، فلاں کام کر لے تو معافی۔ میری میں بات کا آپ نے بطور جواب نہیں دیا رانا پاکستانی صاحب۔ ڈیمانڈ کرتا ہوں، میں اس طرف آ رہا ہوں، میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جناب جنہوں نے یہ کیا وہ انہیں معافی نہیں ملنی چاہیے، کسی سیاسی اس سے نہیں ملنا چاہیے۔ اب آ جائیں کہ جن لوگوں پہ یہ سارا کچھ ہو تو سینیٹر بن گئے تو کون سا حلف اٹھا لیں گے آ کے؟ وہ کڑا اس ساگڈار ہے جہدے لئی تیارہ جائے گا مفرور نو جہاز بھیج کے آپ منگائیں گے اور بلا کے اسے کہیں گے جی اٹھا لیں حلف سر آپ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک سمبولک، اگر اسے مراد سعید کو بھیج بھی دیا تو وہ حلف نہیں اٹھائیں گے، اور میرے اطلاعات یہ کہ قانون سازی ہے کہ 2 ماہ بعد وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ سو وہ ایک سمبولک لڑائی ہے جو چل رہی ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اوکے خدا رانا اس صاحب، ایک گرداب بریک کی سے جانب باہر بڑھنا ہے جی، نکالے۔ مجھے بریک سے واپس آ کر ہم مزید بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ آغا صاحب، میرے خیال سے سیاسی معاملے پر شاید آپ بہت زیادہ رائے نہ دینا چاہیں، لیکن رانا صاحب کی بات کو ضرور آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے، تو پلیز اس کو آپ رسپونڈ کر دیں۔ آئی ہوپ از لسننگ۔ دیکھیے جی، رانا صاحب نے جو سوال اٹھایا وہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر ساری اچھائیاں ہم ذمہ داری لگاتے ہیں کہ پاکستان آرمی کر رہی ہے، جو پھر سوسائٹی میں یعنی کہ ہمارا سٹرکچر جو چیزیں اپنا ڈیٹیریٹ ہو رہی ہیں، اس کی ذمہ داری ان پہ کیوں نہیں جاتی ہے؟ تو اس لیے نہیں جاتی ہے کہ ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے وہ ہمارا سول ہے، ہماری سول بیوروکریسی وہ سارے کام کر رہی ہے۔ اگر سڑک کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک برج بنا ہے جسے 1 سائیڈڈ ہونا چاہیے تھا، وہ میرے گھر کے باہر ہے، وہ 2 سائیڈڈ ہو چکا ہے، پولیس کے 7 جوان وہاں پہ کھڑے ہیں۔ 10 دفعہ کہہ چکا کہ بھائی یہ وہ غلط سائڈ سے لوگ آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پرابلم؟ وہ ایک اگر وہاں پہ کوئی فوجی جوان کھڑا ہوتا، اس کو یہ کہا ہوتا کہ ادھر سے کوئی جائے گا واپس نہیں آئے گا، میں دیکھتا ہوں کیسے واپس آتا کوئی۔ ٹھیک ہے، ہاں آپ دے دیں سارے کام ان کو، اور پھر اگر اپنا ہوتی ہے کوئی چیز تو وہ ذمہ داری بھی قبول کریں گے۔ ٹھیک ہے نا، آپ نے جو کام دیے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری تو ان پہ بڑھتی ہے، اور وہ ذمہ داری اٹھاتے بھی ہیں، and they are responsible for that۔ ایک بات اور آخری بات یہ اس ریفر سے یہ کروں گا، آپ کا یہ سول سٹرکچر جو کہ کامنر اور جرنلسٹ جی والا سول سٹرکچر ہے، اس نے تمام حکومتوں کے لیے بدنامی ہی مول لی ہے، لیکن کسی حکومت میں اتنی اپنا طاقت نہیں ہوئی ہے سول گورنمنٹ میں اس کو چینج کرنا۔ آج کل بھی پرائم منسٹر صاحب اتنی میٹنگز کر رہے ہیں، لیکن ساری کی ساری اگر آپ دیکھا جائے تو وہ آپٹک ہے اور کاسمیٹک ہے۔ نہ وہ سی ایس ایگزامینیشن کے سٹرکچر کو چھیڑ رہے ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کوڈ کو چھیڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کی وہ ساری ٹیم جو محنت کر رہی ہے وہ ساری خود ہی پیس کی ہے، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کی ہے، جس نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ساری طاقت کا چشمہ صرف اور صرف سول بیوروکریٹ رہے۔ اس ٹیم میں آپ ایک چینج اپنا کروانا چاہ رہے ہیں۔ چھوڑے اس باتوں کو، رانا صاحب میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میں یعنی کہ مطلب جگر استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن رانا صاحب مانے اس بات کو، ہم نے سب نے کھڑے ہو کے اپنی پوری زندگیاں دے دیں اس ڈیموکریسی کے نام پہ، لیکن ڈیموکریسی نے جو سول سٹرکچر ہمیں دیا، ریڈنڈنٹ، بدبودار، ٹوٹلی ناکام، لیکن وہی سول سٹرکچر کو ہر پولیٹیکل پارٹی نے سپورٹ کیا اور اس کو ساتھ لے کر چلی، کسی نے کوشش نہیں اس کو چینج کرنے کی۔ آج بھی ہاتھ لگا کے دیکھیں ایسٹرا کوڈ کو، جس کو اسٹیبلشمنٹ کوڈ کہتے ہیں، آج اناؤنسمنٹ کروا کے دیکھیں کہ سی ایس کا ایگزامینیشن اس طرح نہیں ہوگا، ایک اور سسٹم سے ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں، میں حکومت کو سلوٹ کروں گا، یہ بھی کر کے دکھا دے۔ بالکل صحیح آغا صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ چوئی صاحب کی جانب میں بڑھوں گا۔ چوئی صاحب، بات کر رہے ہیں ہم تحریک انصاف اور 5 اگست کی، اور لاہور میں کیا کوئی اب سپورٹ رہ نہیں گئی؟ لیڈرشپ نہیں چاہتی کہ اب وہ کوئی تصادم کرے، اس کو پتہ ہے کہ اتنی سپورٹ نہیں، کیا وجہ ہے؟ ہمیں کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اب تو کے پی بھی خاموش ہے، اور پنجاب سے تو پہلے ہی کچھ نہیں ہو رہا تھا، بالکل ہی نہیں ہے کچھ۔ ارسلان، بات یہ ہے کہ جب آپ کسی پارٹی کو سپیس ہی نہیں دیں گے، جب اس کو پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، تو اس میں ہم پھر اس پہ تنقید ہماری یہ مطلب جائز نہیں ہے کہ اس پارٹی کے اوپر ہم تنقید کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 4 بندے یہاں پہ باہر نکلتے ہیں اور پولیس فوری طور پر ان پہ حلہ بول دیتی ہے، اور نہ صرف کہ ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کے اہل خانہ کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کے کاروبار تباہ کیے جاتے ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، جو پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے حوالے سے ان کی پارٹی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں، وہ باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ اب کارکن بیچارہ جو ہے اس میں بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ کتنی مار کھا سکتا ہے، کتنا باہر نکل سکتا ہے۔ ماضی کے اندر ہمیں ایسی اگزامپل بہت کم ملتی ہیں کہ پولیٹیکل سپیس نہ چھوڑی جائے۔ ماضی کے اندر اگر جو اس کا ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، اس دور کے اندر آپ دیکھیں کہ ماشاء اللہ تھا۔ جب ماشاء اللہ کے اندر کسی سیاسی کارکن کو سپیس نہیں دیتی تو اس کی سمجھ آتی ہے، لیکن موجودہ دور کے اندر تو آپ دیکھیں ایک جمہوری حکومت کہا جاتا ہے کہ یہ برسر اقتدار ہے، اس کے باوجود وہ دوسری سیاسی پارٹی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ جو ابھی تک آواز اٹھا رہے ہیں، جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ تھوڑے بھی ہیں، ان کو زیادہ سمجھا جائے۔ کیونکہ اگر نواز شریف صاحب کی ہم اگزامپل لیں، جب ماضی کے اندر میاں نواز شریف ایگزائل پہ گئے، پہلے گرفتار ہوئے پھر ایگزائل پہ گئے، تو ان کے لیے کون بولتا تھا؟ ایک کلثوم نواز بولتی تھی یہاں پہ، دوسرا اس کے بعد مریم نے بولنا شروع کیا تھا، کون تھا تیسرا بندہ جو ان کے ساتھ کھڑا تھا؟ تمام لوگ جتنے اس پارٹی سے جیتتے رہے تھے، کچھ کاف لیگ میں جا چکے تھے، کچھ ملک سے باہر چلے گئے تھے، کچھ خاموش ہو کے سائڈ پہ بیٹھ گئے تھے۔ اور اسی طرح یہی پیپلز پارٹی کے حالات تھے۔ جب محترمہ بینظیر بھٹو جب واپس آئی ہیں، اس سے پہلے اگر پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی کے لیے سیاست کو جرم قرار دے دیا گیا تھا، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے ڈیلیں کر کے دونوں پارٹیاں واپس آئیں۔ لیکن یہاں پہ عمران خان کیونکہ ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ کسی بھی قسم کے جو آپ کی حکومت یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے جو ان کی ڈیمانڈز ہیں اس کو ماننے کو تیار میں نہیں چوہی صاحب یہاں ہے، پر اس ذرا وجہ سے وہ اندر بیٹھے ہیں۔ تھوڑا سا بصد احترام اختلاف کروں گا۔ عمران خان سے اب کوئی ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے، لیٹس پٹ اٹ دس وے۔ پہلے بات اور تھی، اب کی بات اگر ہم کریں، اب عمران خان سے کوئی ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ سچویشن اگر اتفاق کر لیں۔ اسلام اس ملک کے اندر نا چیزیں نظر کچھ اور آتی ہیں، اندر کھاتے ہڈن جو ٹروتھ ہے وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہم ماضی کے اندر تھوڑا سا اور پیچھے جا کے اگر دیکھ لیں کیسے میاں نواز شریف واپس آئے تھے، کیسے یہ ساٹھ ڈار واپس آئے۔ کسی کو پتا تھا کہ میاں نواز شریف کو سزائے موت ہو چکی ہے اور میاں نواز شریف کو جو ہے وہ پاکستان سے ملک بدر کر دیا گیا اور یہ واپس آئیں گے اور واپس آ کے پھر برسر اقتدار آئیں گے۔ تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ناظرین آج کے پروگرام سے اتنی، احسان خالد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کی بات۔